बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। ये एक नॉवल है जो जुल्फ़िकार अली घोष ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने पाकिस्तानी राइटर जुल्फ़िकार अली घोष का एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नॉवल जो अक्सर सिलेबस में का हिस्सा भी होता है और बहुत सारे लोग इसे शौकिया भी पढ़ते हैं, उसके की पॉइंट को डिस्कस करना है। समरी को देखेंगे, थीम्स को देखेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाता है तो उसको हम सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आज की इस वीडियो में जो भी पीडीएफ आप देख रहे हैं वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा बहुत सारे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, सारों के नोट्स उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। जुल्फ़िकार अली घोष को अगर डिस्कस करें तो ये पाकिस्तानी राइटर हैं। इनको कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। अमेरिकन क्यों है? क्योंकि देखें इनकी डेथ जो है ना वो अमेरिका में होती है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। हमारे साथ ये अलमी है कि जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना, जो राइटर होते हैं, अदीब होते हैं, वैसे भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, ये बाहर के मुल्क चले जाते हैं। इसी की वजह से हमें इनके साथ ये लगाना पड़ता है। जुल्फ़िकार अली घोष पैदा होते हैं सियालकोट के अंदर 1935 के अंदर, इसीलिए पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे नॉवल लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, एसेस्ट हैं, लेकिन अपना सारा काम यूनाइटेड स्टेट्स से पब्लिश कराते हैं। इनके वर्क के अंदर आपको वतन से दूरी भी नज़र आएगा, रियलिज्म नज़र आएगा, फैंटेसी नज़र आएगी और इसके अलावा जो रियलिज्म इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श है। हार्श क्यों है आपको आगे स्टोरी के अंदर नज़र आएगा। जुल्फ़िकार अली घोष जो हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा मशहूर ही अपने इसी वर्क की वजह से हैं जो आज हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा और भी इन्होंने वर्क लिखे हैं डिफरेंट तरीके के जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं। जुल्फ़िकार अली घोष ने मुख्तलिफ जगहों पे अपना टाइम पीरियड गुजारा है और ज़्यादातर जो पसंद करते थे पढ़ना वो लैटिन अमेरिकन फिक्शन को करते थे। डिफरेंट सिटीज़ को विजिट किया है, डिफरेंट जगहों पे रहे हैं, जैसे कि टेक्सास के अंदर रहे हैं, मुंबई के अंदर रहे हैं, सियालकोट के अंदर रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर रहे हैं। तो मल्टीपल कल्चर का ब्लेंड आपको पेश करते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली घोष जो है वो ज़्यादातर अपनी जब राइटिंग करते हैं, जो लिखते हैं पोइम नॉवल वगैरह, उसके अंदर होमलैंड को दिखाते हैं, यानी कि पाकिस्तान को दिखाते हैं। पाकिस्तान की जितनी भी रियलिटीज़ हैं, ये यूँ कहा जाए कि जो जुल्फ़िकार अली घोष की रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको अपने वर्क के अंदर नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये जो कल्चर डिस्कस करते हैं ये एरिस्टोक्रेसी का डिस्कस करते हैं, क्लास डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, एलियनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, गरीब आदमी कितना गरीब है, कितना लाचार है, कितना बेबस है और अमीर आदमी कितना ताकतवर है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जुल्फ़िकार अली घोष अपने वर्क के अंदर ये चीज़ें आपको दिखाते हैं। जब ये वर्क लिखते हैं तो इनके वर्क के अंदर आपको होमलेसनेस नजर आएगी, यानी कि ये बाहर के मुल्क में रहते हैं तो पाकिस्तान की याद आपको इनके वर्क में नजर आएगी। आप खुद भी तस्वुर कर सकते हैं कि एक बंदा जो अमेरिका में रहता है उसको क्या पड़ी है कि वो पंजाब के कल्चर के बारे में लिख रहा है। जाहिर बात है वो अपना होमलैंड मिस कर रहा है, रहते बाहर हैं लेकिन मिस पाकिस्तान को ही कर रहे हैं। उसके बाद इनकी मेमोरी जो यहाँ पे गुजरी है उससे रिलेटेड इनका वर्क आपको नजर आता है। डायसोफ्रा के वर्क से मुराद यही होता है कि जब अपने रहते आप बाहर के मुल्कों के अंदर हैं लेकिन बात आप पाकिस्तान की करते हैं तो ये डायसोफ्रिया है। पाकिस्तान की नहीं, अगर इंडिया का भी कोई ऑथर है जो बाहर के मुल्क में रहता है और इंडिया के बारे में बातें कर रहा है तो वो डायसोफ्रिया युग की थीम को इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम इस सिर्फ नॉवल को देखें तो इस नॉवल का नाम है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। टाइटल की सिग्निफिकेंस ये है कि अजीज़ खान बेसिकली एक फार्मर है जो एक लैंड ओनर है, अपनी ही ज़मीन पर काश्तकारी करता है, लेकिन इसकी ज़मीन किस तरीके से हथिया ली जाती है और इसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है, इसकी ज़िंदगी बेबहा मुश्किल कर दी जाती है। इसके बुढ़ापे के दो सहारे जो इसके बेटे होते हैं दोनों इस नॉवल के अंदर कत्ल हो जाते हैं, दोनों का इस नॉवल के अंदर मर्डर किया जाता है। तो अजीज़ खान की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता, जिसके वजह से अजीज़ खान नॉवल के आखिर के अंदर सुसाइड करता है। तो हमारे पास जो जुल्फ़िकार अली घोष हैं वो ये बात दिखाने की कोशिश करते हैं कि अजीज़ खान एक भोला आदमी था, एक सादा आदमी था जो अपने काम से काम रखता था, वो मक्कार नहीं था। तो सोसाइटी ने उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया कि हत्ता वो आखिर में खुदकुशी कर लेता है। तो सोसाइटी जिम्मेदार है किसकी? सुसाइड ऑफ अजीज़ खान की। तो जुल्फ़िकार अली घोष ये कहते हैं कि सोसाइटी ने मर्डर किया अजीज़ खान का, और यहाँ पे ही वो एक्सप्लॉइटेशन भी दिखाते हैं, एलियनाइजेशन भी दिखाते हैं और मार्क्सिज्म दिखाते हैं। मार्क्सिज्म क्या है? क्लास डिफरेंस है। अजीज़ खान की ज़मीन छीन ली जाती है और कौन छीनती है? एक वेल्दी फैमिली छीनती है। वेल्दी फैमिली वो है जो इनको पैसा उधार देती है और उस फैमिली का नाम होता है शाह फैमिली, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये नॉवल इन्होंने पब्लिश कराया है 1967 के अंदर और यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्होंने इसको पब्लिश कराया है।
اگر اس ناول کے پلاٹ کا ذکر کریں تو یہ ایک فکشنس سی سٹوری ہے جو ریئلزم پہ بیس کرتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو کوئی بھوت پریت نظر نہیں آئیں گے، ساری دنیاوی چیزیں نظر آئیں گی اور حقیقت پہ مبنی نظر آئیں گی، لیکن یہ ذوالفقار علی گھوس نے اس کو امیجن کیا ہے، یہ فکشنس ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک گاؤں کو تصور کیا ہے اور اس گاؤں کے اندر ایک آدمی ہے جس کی 70 ایکڑ زمین ہے، اس کا نام ہے عزیز خان۔ وہ وہاں پہ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، صحیح زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہاں پہ ایک اور فیملی آ جاتی ہے، شاہ فیملی، جو آ کے عزیز خان کی زندگی کو اتھل پتھل کر دیتی ہے، اس کے رشتے تباہ کر دیتی ہے، اس کی زمین چھین لیتی ہے اور اس پہ زندگی تنگ کر دیتی ہے کہ یہ آخر میں سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتا ہے۔ اور کس طریقے سے جو برٹش کلونیلزم کا ایفیکٹ لے کے آتی ہے وہ امیر فیملی، وہ شاہ فیملی، وہ عزیز خان کی زندگی پاکستان میں رہتے ہوئے برباد کر دیتی ہے، یہ پلاٹ ہے اس کا۔ آپ کو اس کے اندر برٹش کلونیلزم کی تھاٹ نظر آئے گی شاہ فیملی کے اندر، ٹریڈیشنل کلچر آپ کو نظر آئے گا عزیز خان کی فیملی کے اندر۔ اگر ہم اس کی تھیم دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر کلچر کلیش نظر آئے گا۔ کلچر کلیش کیوں؟ کیونکہ جو شاہ فیملی ہے وہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئی ہے 1947 کے بعد پاکستان کے اندر، اور وہ برٹش کلچر اپنے اندر لے کے آئی ہے، یعنی کہ مکاری، عیاشی اور دوسروں کا مال کھا جانا نظر آتا ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ کو کلونیلزم کی یہی چیز نظر آئے گی، کلاس ڈویژن نظر آئے گا کہ عزیز خان جو پاکستان میں آلریڈی موجود تھا وہ بھولا سادہ انسان تھا اور اس کے کوئی سیاست میں اثر و رسوخ نہیں تھے، وہ بہت مکار چلاک نہیں تھا، طاقتور لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سادی زندگی گزار رہا تھا لیکن وہ امیر تھا۔ جب شاہ فیملی آتی ہے تو وہ ایلیٹ کلاس کی آتی ہے، ان کو بیوروکریسی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے امیر لوگوں سے، ان کا تعلق ہوتا ہے پاکستانی فوج سے، تو وہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ پھر آپ کو کرپشن نظر آئے گی اور پاور ڈائنامکس نظر آئیں گے کہ شاہ فیملی عزیز خان کے خلاف کس طرح سے اپنی پاور کا یوز کرتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، اور کس طریقے سے عزیز خان کو ایلینیٹ کر دیا جاتا ہے، سوسائٹی میں اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس ناول کی ٹون دیکھیں تو انٹروسپیکٹیو نظر آئے گی، ریفلیکٹیو نظر آئے گی، اس کے علاوہ آپ کو میلنکولی نظر آئے گی۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے، اس کے اندر ہمارا مین کریکٹر جو ہے آخر میں سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے، اور بہت سارے مرڈرز، یعنی کہ بہت سارے جو ڈیتھ ہیں آپ کو اس ناول میں آبزرو کرنے کو ملیں گے۔ اگر اس کا ہم سٹائل دیکھیں تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ذوالفقار علی گھوس کا جو سٹائل ہے وہ پوئٹک پروز سٹائل ہے، اس کے علاوہ امیجری کا استعمال کرتے ہیں، ڈسکرپشن کرتے ہیں پاکستانی کلچر کی، لینڈسکیپس کی، اور اس ناول کے اندر بھی انہوں نے سیم چیزیں کی ہوئی ہیں۔ سٹوری کو بہت زیادہ کمپلیکس طریقے سے نریٹ کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ بنا رہے، مسٹری بنی رہے۔ موڈ ان کا میلنکولی ہے ٹون کی طرح، جو کہ آپ کو مسلسل کنفلکٹ دکھاتا رہے گا دو فیملیز کا سیم سوسائٹی کے اندر، جو سیم ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، سیم چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے کلونیلزم کی وجہ سے ڈفرینٹ ہو چکے ہیں، ایجوکیشن کی وجہ سے ڈفرینٹ ہو چکے ہیں۔ یہ چیز آپ کو انٹروسپیکٹیو ہونے پہ، تھاٹ پرووک کرنے پہ مدد کرے گی۔ اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے ہم کریکٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں اسٹوری سمجھ آ جائے۔ عزیز خان ہمارا مین کریکٹر ہے جو آخر میں سوسائڈ اٹیمپٹ کرے گا۔ 70 ایکڑ زمین کا مالک ہے، یعنی کہ ایک بہت ہی امیر آدمی ہے، خوشحال زندگی گزارا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، ہیلدی وائف ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھاٹ باٹ ہے ان کے، لیکن ان کی فیملی بالکل چینج ہو جائے گی، ان کی سچویشن بالکل چینج ہو جائے گی جب شاہ فیملی آئے گی۔ عزیز خان کے 2 بیٹے ہیں، ایک جاوید ہے، ایک رفیق ہے۔ جاوید جو ہے وہ سٹوپڈ ہے۔ کیوں سٹوپڈ ہے؟ کیونکہ اسے لوگوں کی مکاری سمجھ نہیں آتی۔ وہ لون لینے جاتا ہے تو اسے لوٹ کے لے جاتے ہیں لوگ، اس کے علاوہ اسے اتنا مارتے ہیں کہ وہ اس مارنے کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے۔ یہ عزیز خان کا بڑا بیٹا ہے، بالکل عزیز خان جیسا ہے، اور بے وقوف اس لیے کیونکہ زمانے کی مکاریاں نہیں سمجھ پاتا۔ اس کے بعد رفیق ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، یہ بھی سٹوپڈ ہے اور اس کو مینیپولیٹ کرتی ہے شاہ فیملی۔ اس کے علاوہ اس کو ایک ریپ کے کیس کے اندر جیل بھی بھیج دیتے ہیں، جہاں پہ اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ تو عزیز خان کے دونوں بیٹے ناول کے اندر مر جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی ہے زلیخا جو کراچی میں رہتی ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ بچ جائے گی۔ ذکیہ عزیز خان کی بیوی ہے جو کڈنی پرابلم کی وجہ سے آخر میں مر جاتی ہے۔ اکرم شاہ جو ہے یہ شاہ فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ شاہ فیملی جو ہے جب مائیگریشن 1947 کا اختیار کرتی ہے تو پاکستان کے اندر آتی ہے، ایک گاؤں کے اندر آتی ہے جس میں عزیز خان کی فیملی رہ رہی ہوتی ہے، اور عزیز خان اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن شاہ فیملی جب وہاں پہ آتی ہے تو اپنا اثر و رسوخ شروع کر دیتی ہے، زمینیں خریدنے شروع کر دیتی ہے۔ جو ان کو زمینیں نہیں بیچتے ان کی زندگی اتنی دوبر کر رہی ہے کہ وہ قرض لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر قرض کے مد میں وہ ان کی زمین ہتھیا لیتی ہے زبردستی۔ اکرم شاہ جو ہے وہ سب سے بڑا بیٹا ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹر ہے۔ اس کے بعد ایوب شاہ ہے جو مڈل بھائی ہے، بیچ کا بھائی ہے،
اس کے بعد ہے آفاق شاہ جو کہ کہانی کا ویلن ہے. آفاق شاہ کہانی کا اس لیے ویلن ہے کہ عزیز خان کا جو بیٹا رفیق ہے اس کی زندگی برباد کرنے میں آفاق شاہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. آفاق شاہ جو ہے شاہ فیملی کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے. تعلیم اس نے حاصل کی ہوئی ہے لیکن اس کے دماغ میں تعلیم نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ایک 13 سالہ لڑکی کا ریپ بھی کرتا ہے اور اپنی ہی بھابھی کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. اپنی ہی بھابھی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. جو ایوب ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. کہانی کے اندر سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا شیطان کا پیروکار ہی یہی ہے اور آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شاہ فیملی کے اندر ایک لڑکی موجود ہے زرینہ. یہ ان کے گھر میں کام کرنے والی آپ سمجھ لیں. انہوں نے بیسیکلی اڈاپٹ کی ہوئی ہے. کوئی نہیں پتا ہوتا اس کے پیرنٹس کون ہے لیکن کہانی کے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ اکرم کی ناجائز بیٹی ہوتی ہے. جو سب سے بڑا بیٹا ہے اکرم اس کی ناجائز بیٹی ہے زرینہ. اس کے علاوہ جمیلہ بانو لڑکی دکھائی جاتی ہے. 13 سال کی ہوتی ہے. کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہے عزیز خان کے کھیتوں کے اندر. کے آفاق شاہ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے شاہ فیملی کا وہ اس کا ریپ کر دیتا ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ رفیق پہ ڈال دیتا ہے. محمد حسین آپ کو نظر آئے گا. محمد حسین بیسیکلی وینڈر ہے. یہ وینڈر کیا ہے کہ یہ کاٹن جو عزیز خان پروڈیوس کرتا ہے, جو فصل عزیز خان پروڈیوس کرتا ہے وہ یہ فصل خرید کے مارکیٹ کے اندر بیچا کرتا ہے اور عزیز خان کو پیسے دینے والا محمد حسین ہی ہے. اور یہ شاہ فیملی کے ساتھ مل جاتا ہے اور شاہ فیملی کے ساتھ مل کے عزیز خان کی زمین ہتھیانے میں شاہ فیملی کا سب سے بڑا حامی یہی ہوتا ہے. شاہ فیملی اس کے ذریعے عزیز خان کی زمین کو ہتھیاتی ہے. کہانی کے اندر رضیہ کا کریکٹر بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ شاہ فیملی کے ایوب بیٹے کی بیوی ہے. اس کے علاوہ اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے سب سے چھوٹے بیٹے آفاق کے ساتھ. یعنی کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو کریکٹر وائز لوز ہے. یہ کریکٹر تھے مین. اگر کوئی اسمال کریکٹر آتا ہے تو ہم اس کو سمری کے اندر ڈسکس کریں گے. یہ جو ناول ہے یہ 4 چیپٹروں پہ بیس کرتا ہے. جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام آرگیومنٹ رکھا گیا ہے اور اس کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسے ہی پہلا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے اکرم شاہ کی جو فیملی ہے جس کو ہم شاہ فیملی کہہ رہے ہیں وہ کالاپور کے اندر آتی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ انڈیا سے آئی ہے. انڈیا میں ممبئی میں وہ رہتے ہیں لیکن 1947 کے جیسے پارٹیشن ہوتی ہے تو شاہ فیملی جو ہے وہ کالاپور کے اندر آتی ہے جو کہ پنجاب کا ایک فکشنس ایریا تصور کیا ہے رائٹر نے. یہ یہاں پہ آتی ہے اور آ کے کیا کوشش کرتی ہے, آ کے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ زمینیں ہتھیانے کی کوشش کرتی ہے. یہ یہاں پہ کام کرنا سٹارٹ کرتی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں رائٹر دکھاتا ہے کہ جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے وہ مارشل لا کا چل رہا ہے. مارشل لا سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جو شاہ فیملی ہے اس کو پیچھے سے فوجی جرنیلوں کی سپورٹ ہے, اس کو فوجی میجرز کی سپورٹ ہے. ان کے اثر و رسوخ ہے فوج کے اندر. اسی وجہ سے یہ کامیاب ہے یہاں پہ کیونکہ جس کا رشتہ دار طاقت کے اندر ہوتا ہے سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوتا ہے. تو یہاں پہ مارشل لا کا ٹائم پیریڈ دکھانے کا مقصد ہی رائٹر کا یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ شاہ فیملی جو ہے اس کا جو آرمی ہے اس سے لنک ہے اور اس سے لنک ہونے کی وجہ سے وہ کس طریقے سے پاور کے اندر موجود ہے کہ ہر کوئی اس کی بات ماننے پہ مجبور ہے. اچھا, انڈسٹریلائزیشن شاہ فیملی سٹارٹ کرتی ہے آ کے. کیوں آ کے سٹارٹ کرتی ہے؟ کالاپور کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ سبزی ہے, ہریالی ہے, کاٹن کی فیلڈ ہے اور یہاں پہ ہر کوئی ہنسی خوشی رہ رہا ہے. لیکن شاہ فیملی جب آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ساری چیزیں ان کی ہو جائیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 5 لاکھ کہیں سے جمع کرتے ہیں اور ارد گرد کی کاٹن کی جو فیلڈز ہیں ان کو وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریاں سٹارٹ کر دیتے ہیں. انڈسٹریوں کے اندر 10 پروفٹ جو ہوتا ہے 2% ہوتا ہے اس کو بڑھا کے 10% کر دیتے ہیں جس سے ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے. اب یہ اور زمینیں خریدنے لگتے ہیں اور 2 اور انڈسٹریاں لگا لیتے ہیں کپڑوں کی. ان کی ہوس پوری نہیں ہو رہی ہوتی. ان کو جتنا بھی مال دے دو ان کی ہوس پوری نہیں ہو رہی. اب پرابلم جب کریٹ ہوتی ہے جب عزیز خان کی جو زمین ہے وہ ان کے رستے کے اندر آتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو 70 ایکڑ عزیز خان کی زمین ہے یہ ہمیں بیچ دے. یہ ہمیں کیوں بیچ دے؟ کیونکہ رستے کے اندر عزیز خان کی زمین آتی ہے. لیکن عزیز خان ایک خوشحال آدمی ہے, ایک انٹرپرینور ہے, وہ نہیں بیچنا چاہتا. وہ 3 سال تک عزیز خان کی کو پریشر بھی کرتے ہیں, منتیں بھی کرتے ہیں, بہت ساری گیمز ڈالتے ہیں تاکہ وہ عزیز خان کی زمین کو ہتھیا لیں. لیکن عزیز خان اپنی زمین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, وہ اس کا لیونگ سورس ہے, وہ اس کو نہیں بیچنا چاہتا. یہاں پہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. جو سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو آفاق دکھایا جاتا ہے. یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے شاہ فیملی کا اور سب سے زیادہ خراب اور گندا بھی یہی ہے. یہ غیر شادی شدہ ہے لیکن اس کا بھابھی کے ساتھ افیئر ہے. اس کے علاوہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ اس کا افیئر ہے. کہانی کے اندر اس کو مسلسل اسٹوپڈ ہونے کی وجہ سے بڑے بھائی اس کو ڈانٹتے بھی رہتے ہیں, اس کو کرٹیسائز بھی کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مختلف گھٹیا حرکات کرتا ہے. اس کا جو مڈل بھائی ہے ایوب وہ اس کو بہت دفعہ برے طریقے سے مارتا پیٹتا بھی ہے, بہت برے طریقے سے
ڈانٹتا بھی ہے کہ تمہارا دماغ نہیں چلتا، آفاق تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے، تم اتنا ویئرڈ نیچر کیوں رکھتے ہو، جس کی وجہ سے آفاق خود بھی گندی نیچر کا آدمی بن چکا ہوتا ہے۔ آفاق اکثر اپنے بھائی ایوب سے ڈانٹ کھایا کرتا ہے کیونکہ عزیز خان جو ہے وہ اپنا بزنس آرام سے کر رہا ہوتا ہے، اور ایوب جو ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے بھائی آفاق کو عزیز خان کے پیچھے لگاتا ہے کہ تم اس کا بزنس کسی طریقے سے خراب کرو، اس کو کسی طریقے سے ڈسکریج کرو کہ وہ ہمیں اپنی زمین بیچ کے چلا جائے۔ اسی بات میں دونوں بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بات اگریسو ہو جاتی ہے، اور آفاق جو ہے وہ اپنی جیپ لے کے باہر چلا جاتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ دو لوگوں سے ٹکراتا ہے، ایک کا نام ہوتا ہے رفیق اور ایک کا نام ہوتا ہے جاوید۔ یہ دونوں کون ہیں؟ عزیز خان کے ہی بیٹی ہیں، اور یہ بیوقوف دونوں اس کو بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے بروکر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بروکر کون ہے؟ وہ بندہ جس کو یہ اپنی کاٹن بیچا کرتے ہیں ہر سال، اور وہ ان کو پیسے دیتا ہے۔ اب جب یہ بات آفاق کو پتہ لگتی ہے تو آفاق کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ میں بروکر کو مینیپولیٹ کر دوں کہ وہ رفیق اور جاوید کو پیسہ نہ دیں، اور جب میں یہ چیز کروں گا تو ظاہری بات ہے ان کو نقصان پہنچے گا۔ اس بات پہ اس کے باقی جو بھائی ہیں شاہ برادر وہ بھی ایگری کرتے ہیں۔ وہ محمد حسین نامی جو ان کا بروکر ہے اس سے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ عزیز کی فصل تو اٹھا لیں لیکن اس کو پیسے نہ دیں، کہیں کہ آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ جس پہ یہ جو بروکر ہے محمد حسین، یہ بھی لالچی آدمی ہوتا ہے، یہ شاہ جو برادر ہے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اپنا تھوڑا سا فائدہ دیکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ یہ رفیق اور جاوید کو پیسے نہیں دیتا بلکہ اپنی اتنی کہانیاں سناتا ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں فلانا فلانا، کہ رفیق جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اس کو خود پیسے دے کے آیا ہوتا ہے کہ تم یہ پیسے رکھو، اپنا علاج کراؤ، اور جب بہتر ہو جائے تو ہماری فصل کے پیسے ہمیں دے دینا۔ جب یہ لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپس میں باتیں کرتے آ رہے ہوتے ہیں کہ آفاق ان کو پھر سے ملتا ہے۔ اب آفاق جب ان کو دوبارہ ملتا ہے تو ان سے دوستی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو لے جاتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، ان کے ساتھ کافی سارا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، کافی راتیں سپینڈ کرتا ہے، جہاں پہ وہ انہیں شراب نوشی کی عادت ڈال دیتا ہے۔ سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ رفیق ہوتا ہے۔ اب رفیق اس کے ساتھ چپک سا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ لکور بھی پیتا ہے، پروسٹیٹیوشن کے اندر بھی جاتا ہے، یعنی کہ وہ فحاشاؤں کے اڈے پہ وغیرہ بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آفاق کو یہ پیسے بھی دیتا ہے 2000 روپے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ جا کے اپنے ابا کو دے دینا۔ جب رفیق اپنے گھر واپس جاتا ہے تو یہ اپنے ابا کو 2000 دیتا ہے، تو جس پہ اس کا باپ جو عزیز خان ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ جو بروکر ہے اس نے فصل کے پیسے یہاں پہ بھیجے ہیں۔ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں کر کے آفاق جب اپنے گھر واپس جاتا ہے تو اس کا جو مڈل بھائی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ شراب نوشی کر کے آیا ہے، تو وہ اس کو مارتا پیٹتا ہے۔ جب وہ مارتا پیٹتا ہے تو آفاق جو ہے وہ کھیتوں میں نکل جاتا ہے، وہ کھیتوں عزیز خان کے کھیتوں میں نکل کے جا کے دیکھتا ہے وہاں پہ ایک جمیلہ بانو نامی لڑکی کام کر رہی ہوتی ہے کھیتوں میں، تو یہ اس کا ریپ کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عزیز خان کا بیٹا جو رفیق ہے وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب آفاق جو ہے وہ کیا کرے گا، بیسیکلی وہ اسکیپ کرے گا۔ جمیلہ بانو کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو جمیلہ بانو جو ہے وہ زیادہ دیر تاب نہیں لا سکتی اور مر جاتی ہے۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ عزیز خان کے کھیتوں کے اندر ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے۔ شاہ فیملی کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے نے یہ گناہ کر دیا ہے، تو وہ پولیس والوں کو قابو کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عزیز خان کا جو بیٹا ہے رفیق، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ پولیس عزیز خان کے بیٹے کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اس پہ ٹرائل چلاتی ہے، اور ٹرائل چلانے کے بعد اس کو مجرم بھی ثابت کر دیتی ہے اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دیتے ہیں۔ تو عزیز خان کا جو بیٹا رفیق ہے اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو آفاق اصل کلپریٹ ہوتا ہے، جو اصل گناہ گار ہوتا ہے، اس کو شاہ فیملی انگلینڈ بھیج دیتی ہے، جہاں پہ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور سیٹسفائیڈ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ چیپٹر 3 جب سٹارٹ ہوتا ہے تو جاوید جو کہ عزیز خان کا بڑا بیٹا ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی دوران عزیز خان کی جو بیوی ذکیہ ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس کو کڈنی پرابلم ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ وہ شہر جاتی ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے، وہاں اسے ڈاکٹر اچھا ملتا ہے جو اس کا ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنا ٹرانسپلانٹ کرا کے گھر واپس آتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جس سے اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران عزیز اپنے بیٹے جاوید سے کہتا ہے کہ محمد حسین جس کو ہم اپنی فصلیں بیچی ہیں، جس کو ہم نے اپنی فصلیں دی ہیں، جاؤ اس سے پیسہ تو لے کے آؤ۔ جب جاوید جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا پیسہ مانگے جو وہ لاسٹ ٹائم نہیں لے کے گیا تھا، وہ پریشر میں آ کے اس سے لون مانگنے لگ جاتا ہے، جس پہ جو محمد حسین ہے بروکر ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لون دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے یہ بات لکھ دو کہ اگر تم نے میرا لون واپس نہ کیا انٹرسٹ کے ساتھ تو میں تمہاری یہ جو 70 ایکڑ کی زمین ہے انہیں بیچ سکتا ہوں۔ جس پہ جاوید اسٹوپڈ ہوتا ہے اور یہ ایگریمنٹ مان جاتا ہے پیسے اٹھانے کے لیے۔ جاوید جب پیسے لے کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، رابری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو وہ سٹیب کر جاتے ہیں۔ سٹیب کیا کرتے ہیں، اس کو چھرا مار جاتے ہیں اور پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ آن دا اسپاٹ جاوید کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔
دوسری طرف شاہ فیملی کا بغض بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ایوب کی بیوی ہے رضیہ، وہ آفاق کے پیچھے پیچھے انگلینڈ پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کے اسے پتہ لگتا ہے کہ آفاق تو اب اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، وہ بہت زیادہ لگزوریس لائف گزار رہا ہے، اور لگزوریس سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ گندی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی دوران اکرم خان جو بنگلہ دیش گیا ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے۔ اب وہ ایک نیا آئیڈیا لے کے آیا ہے کہ ہم یہاں پہ گاؤں کے اندر سوپ فیکٹری کھولیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ایوب کو کہتا ہے کہ تم بنگلہ دیش جاؤ تاکہ ہم سوپ فیکٹری کو کھولیں۔ ایوب جو ہے وہ بنگلہ دیش نہیں جانا چاہتا، اسی لیے وہ اکرم خان کو یہ بات بھی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو زرینہ ہمارے گھر میں لڑکی ہے یہ تمہاری ناجائز بیٹی ہے، جس پہ آپ کو شاہ فیملی کا بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں ان کے اپنے ذاتی زندگی کے کتنے گندے پرابلمز ہوتے ہیں۔ پھر لاسٹ چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا نام عزیز خان ہے۔ جب دوسرا بیٹا جو جاوید ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو ماں ذکیہ ہے وہ اپنی بیماری اور بیٹے کی موت کے غم کے اندر ہی مر جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عزیز خان پیسے واپس نہیں کر پاتا تو جو شاہ برادرز ہیں وہ اس کی پوری فیلڈ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ محمد حسین نے ان کو وہ زمین بیچ دی ہوتی ہے۔ عزیز خان اپنی زمین دوسروں کے ہاتھوں میں جاتے ہوئے اور اپنا اتنا بڑا نقصان دیکھ کے یہ سوچتا ہے کہ اسے لاہور جانا چاہیے، وہاں پہ اس کا کزن شاہد رہتا ہے جو پولیس میں اس کی مدد کرے گا تاکہ پولیس کے ذریعے وہ اپنی زمینوں کو واپس لے سکے۔ لیکن جب وہ لاہور جاتا ہے اور پولیس والے سے ملتا ہے تو پولیس آفیسر بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ سمپتھی کرے، وہ شاہ فیملی کو جانتا ہوتا ہے اور اس کو ہیوملیٹ کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، اس کو اس کی بیوقوفیاں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کوئی انصاف ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہی سسٹم ہے، شاید کسی کو انصاف ملتا ہو لیکن غریب کو تو بالکل نہیں ملتا۔ عزیز خان تھک ہار کے جب کالا پور واپس آتا ہے، شاہ فیملی کو قبضہ کیے دیکھتا ہے اپنی زمینوں کے اوپر، تو اس کا ڈپریشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے سوسائڈ کرنی ہے، اور پھر وہ سوسائڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ ناول یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہاں پہ دو چیزیں نظر آئیں گی، پاکستان کی ایلیٹ کلاس اور پاکستان کی غریب کلاس۔ غریب بھی نہیں، مڈل کلاس ہے، لیکن اس کا سیاست سے، ملٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ کنٹری کے اندر لا اینڈ آرڈر نہ نظر آنا، شاہ فیملی کا بے حد لالچی اور حریص ہونا، بے حد لالچی اور حریص تو ایک طرف، ان کا ان ہیومن ہونا بھی، کس طریقے سے آفاق جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور اس کی سزا عزیز کا بیٹا بھگتتا ہے۔ آپ کو اس ناول کے اندر بے بہا چیزیں مل جائیں گی ڈسکس کرنے کے لیے۔ ایگزام میں جو کویشچنز آتے ہیں وہ میجر تھیم سے ریلیٹڈ آتے ہیں، جیسے کہ مارکسزم سے ریلیٹڈ آ جائیں گے، ایلینائزیشن سے، ماڈرنزم سے ریلیٹڈ آ جائیں گے، کلونیلائزیشن سے ریلیٹڈ آ جائیں گے۔ اس کے اندر کوئی سپرسٹیشس کریکٹر آپ کو نظر نہیں آتا، جیسے جن بھوت کا ذکر نہیں، عام انسانوں کا ذکر ہے، عام پنجاب کی سٹوری دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوٹیشنز امپورٹنٹ ہے، سمری امپورٹنٹ ہے، اور یہ مرڈر آف عزیز خان ایز اے ٹریجڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کریکٹر پہ بھی نوٹ آ جاتا ہے، جیسے کہ عزیز خان کے کریکٹر پہ نوٹ آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، اگر کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ لیں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ نوٹس PDF آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔